अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नासिर भाई आप कहीं मसरूफ़ वगैरह तो नहीं हैं? बस 5:30 क्लास है, मैं 15 मिनट तो इजी हूँ। अच्छा जी जी। तो अच्छा। आपके साथ हूँ, फिर 8 बजे आपके साथ, 7:45 फिर लिंक कर लूँगा। हाँ लेकिन मोहम्मद भाई के पास तो इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा ये मोहम्मद भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, गैर जमात हैं और माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह। कुरान पाक के और तहकीक की दुनिया में गामजन हैं। ठीक है, गुड। तो आते रहते हैं, लेकिन आपसे बात करना मेरा का क्या मुश्किल है बदला? क्योंकि आपके पास बहुत शोर है, बात तो कम होगी। गुड आफ्टरनून सर। नहीं आपके पास नहीं मसला हल होना। सॉरी सॉरी। ठीक है। हाँ जी, नहीं मुरब्बी साहब आपसे मसला नहीं हल होना क्योंकि आपकी आवाज़ से ज़्यादा शोर है। अच्छा, और मोहम्मद भाई क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है? जी जी बेहतरीन। मैं दरमियान में नहीं आ सका, बस थोड़ा मसरूफ़ हो गया था तो इस वजह से। अच्छा नहीं अब अल्लाह के फल से ये नासिर भाई हैं हमारे पास, हम्म। तो अल्लाह का फजल है हर तरह का इन पे। लेकिन ये 2 दिन इनके भी क्लास होती है, अच्छा। मंगल को और बुध को। तो ये हमारी क्या पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ ये रहे हैं? पढ़ रहे हैं, उधर कनाडा में आए हैं तो अच्छा इंग्लिश क्लास ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक तो है। ये मंगल और बुध को ना हम्म। ये हमारी लाइफ के 3 घंटे मसरूफ़ होते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। नासिर भाई आप माइक म्यूट ही कर दें क्योंकि या तो आपकी शोर आएगा या हमारी आवाज़ आएगी। तो आपने सुना है, पता नहीं इनका नहीं कि बड़े अच्छा तरीके से 2 हफ्ते हो गए हैं नहीं, मुझे माशा। मौका नहीं मिला सुनने का, मैं नहीं सुन सका। हाँ चले। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ वैसे ਮੈਂ मैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ। अच्छा ਮੌਜੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ, ਪਤਾ ਸੁਬਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਓਵਰਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा अच्छा। ਆਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई। रिसेंटली जो है ना दरमियान में जो टाइम गुजरा है, जी एक मिनट, मैं ये कोई बंदा आया, मैं इस काम पे हूँ, एक मिनट बस। अच्छा सॉरी। तो दरमियान में टाइम गुजरा है तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आ जाता है चीज़ों का, तो काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर भी हुई हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी एक चीज़ जो सी मुझे थोड़ा सा ये है कि अगर थोड़ी सी पहले बात कर लूँ कि जो ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो 30 दज्जाल का है, जैसे कि वो 30 के बाद फिर क्या होगा, या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है या हज़रत उमर के बारे में है, तो वो उससे ये इशारा मिलता है कि वो फ़ौरन वाला जो पहलू है वो उस पर बात हो रही है कि फ़ौरन नहीं आएंगे। लेकिन यह कि बाद में जो सा है वो नबूवत का सिलसिला जो सा है वो बंद नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें हाइल हो रही है वो ये है कि जो वो जो जी जी बोले। मोहम्मद भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रज़ा भाई आप इनकी आवाज़ आ रही है? नहीं तो ये नहीं आ रही, मोहम्मद भाई की आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल मेरे भी पुअर है, आपके भी बहुत पुअर है। ये लंदन वाले हो ना? ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਿਗਨਲ। ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। मेरा यूके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यूके दे यूके यूके ना दे नाम कर बैग इत्थे यूके ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। नासर भाई ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ यूके ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਬੁਲ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨ ਮਿਨਲ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਛੁੱਟੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗ ਤੇ ਬੁਝਾਓ, ਹੈ ਬੁਝਾਓ ਅੱਗਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਐਸੀ ਹੈ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। देखो वो आग लगाने वाले हैं, वो आग बुझाने वाला था, तुम आग लगाने वाले हो। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਦੀ ਆ। ओ मेरी जान तुसी बुझाण वाले हो। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਗਾਂ Oh my friend, how are you? ਇੱਥੇ ਰੱਖ। आग लगाकर छुपने वाले सुन मेरा अफसाना, मैं अपने गीतों में तुझे है पुकार। अपने खुदाए जुल अजाइब से प्यार। मैंने क्या मैं ऐड कर दिया। जिंदाबाद। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਅੱਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਪਰਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਖਾਵਰ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪ ਸੁਣਾਏ? ਪਰ ਥੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੱਢਿਆ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੱਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਲੱਗੀ ਸਿਦਰਾਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਵੇਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸਾਰੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਮਾਲੀ ਕਫੀਅਤ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖਾਵਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪਏ। ਖਾਵਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੀਆਂ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਚੀ ਅੱਛਾ ਬਿੱਚੀ। ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਚੱਠੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ। क्या बात है, मुजाहिदीन खत्म नबूवत। नहीं एक नवी टर्म आई है चौधरी खावर साहब, वो बन गई है, मुजाहिदीन तो हो गए ने मरासियान खत्म नबूवत। हाँ तो हो रही गल, उस तो भी अगे ने बदतर ने, चमोटे हाथ च फड़े ने वो दो। हाँ जी, मैं दोबारा शुरू करता हूँ जी। दोबारा लोग नए शामिल हो गए हैं और डबल टैप भी साथ साथ लोग करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके सुने। जो गैर जमात लोगों ने हज़रत मसीह मौद की किताब रूहानी खज़ाइन जल्द 21, किताब ब्राइन अहमदिया जल्द हिस्सा पंजम पर इतराज़ करते हैं कि हुज़ूर ने जो खुशू व नमाज के मतलब खुशू व खुजू के बारे में बताया है, तो उसको वो अपनी शैतानी फितरत और दुनियावी फितरत के मुताबिक गलत अल्फाज और गलत माने पहनाते हैं, क्योंकि ये एक रूहानी किस्म की मकसदा के गुफ्तगू है। तो जाहिल और नापाक किस्म के इंसान इसको समझने से कासर हैं। तो लिहाजा खाकसार ने सोचा कि आज ये हम खुद पढ़ देते हैं, क्योंकि ये लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अहमदी नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ ही नहीं सकते, उसमें नौज़बिल्ला ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो ठीक है जी, अब वो कौन सी बातें मैं पढ़ने लगा हूँ, तो आप सुने अब गौर से। अगर आपको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी हुई है तो हुजूर 186, बल्कि वो बातें तो 187 और 188 में हैं, लेकिन खाकसार 186 से ये शुरू कर रहा है।
بعض نادانوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے نطفہ کی حالت سے لے کر اخیر تک جسمانی وجود کا قرآن شریف میں نقشہ کھینچا ہے، یہ نقشہ اس زمانہ کی جدید تحقیقات طب کی روح سے صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی حماقت ہے کہ ان آیات کے معنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا خدا تعالیٰ نے رحم کے اندر انسانی وجود کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے بکلی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے پھر دوسرا بناتا ہے۔ یہ آیات الہیہ کا منشا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے بچشمِ خود ملاحظہ کر لیا اور مزخہ سے لے کر ہر ایک حالت کے بچے کو دیکھ لیا، خالق حقیقی رحم کے اندر تمام اعضائے اندرونی بیرونی کو ایک ہی زمانہ میں بناتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں سب بنتے ہیں، تاخیر تقدیم نہیں۔ البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تمام وجود انسان کا ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں مصغہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں کچھ حصہ اس کا اپنے اپنے موقع پر ہڈیاں بن جاتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں اس تمام مجموعہ پر ایک زائد گوشت چڑھ جاتا ہے جو تمام بدن کی کھال کہلاتی ہے، جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اس مرتبہ پر جسمانی بناوٹ تمام ہو جاتی ہے اور پھر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو ہم نے بچشم میں خود دیکھ لی ہیں۔ اچھا جی، اب اتنی عبارت میں کون سی ایسی چیز ہے جو خلاف قانون قدرت ہے؟ میاں صاحب یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، یہ اس سے اگلی آیت پہ کرتے ہیں جی جہاں میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اب ہم روحانی مراتب سطح کا ذیل میں ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم ان لغو معرضون۔ یہ غالباً سورہ نور کی آیات ہیں، اور ان کے مقابل مومنون کی، اور یہ کافی آیات لکھی ہیں حضور نے صفحہ 87 تک، اور ان کے مقابل جسمانی ترقیات کے مراتب بھی 6 قرار دیے ہیں، جیسا کہ وہ ان آیات کے بعد فرماتا ہے۔ آگے آیات ہیں وہی سورہ المومنون کی 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، ظاہر ہے کہ پہلا مرتبہ روحانی ترقی کا یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا، یعنی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز اور یاد الہی میں خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رکعت اور گزارش سے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل پر پہلا مرتبہ جسمانی نشو و نما کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے، یعنی ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ ہاں جی، اندر کیڑی راکٹ سائنس ہے جناب؟ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کیا اللہ نے کچھ اور فرمایا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ اور فرمایا؟ کیا انسان کو ایک نطفہ ہی نہیں بنایا، نطفے سے نہیں پیدا کیا؟ یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ ہاں جی، وہ محفوظ جگہ کو بینک کی تجوری ہے جہاں رکھا جاتا ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے یہ ایک نسل انسانی کا سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، تو اس میں کون سی ایسی انہونی بات حضور فرما رہے ہیں، بلکہ ایک بہت آسان اور سمپل سی زبان میں عام فہم انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ اب اگر آپ مقصد ہے کہ ایک گندے اور بدبخت ذہن کے لوگ ہیں اور آپ کا ہمیشہ گندگی کی طرف
دھیان ہے اور ذہن آپ کا گندگی سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں اس الہی تحریر کا تو کوئی مقصد ہے کہ نہیں قصور، یہ تو آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، جس ذہن پہ شیطان کی گرفت ہے وہ ذہن اس کو کسی اور رنگ سے دیکھے گا، اور جس ذہن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اس کو اسی رنگ میں دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کا ایک متعین کردہ رستہ ہے، اور جس کو حضرت مسیح موعود بیان فرما رہے ہیں۔ ایک محفوظ جگہ میں رکھا سو خدا تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفہ کو قرار دیا۔ ہاں جی، کوئی اس تو ڈنائی کرے آ کہ جی نطفہ نہیں ہے گا، پہلا قدم، پہلا وجود نطفہ نہیں ہے گا، کوئی آگے سان دسے کوئی اور کوئی چیز ہے کوئی مونگ پھلی دا بی ہے، کوئی چلگوزے دا بی ہے، کوئی ترکونا ہے گا تو وہ دس دیو سانو آ کے، جو حضرت مسیح موعود دی تے تسی نفی تاں ہی کر سکتے ہو، یا بیر دی گٹک لے آ کے دکھا دیو بھی نہیں ہے، یا کوئی ترکونا ہے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر نعوذ باللہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفہ کو قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام قوا اور صفات اور اعضائے اندرونی اور بیرونی اور تمام نقش و نگار کا ہوتا ہے، جو 5ویں درجے پر مفصل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور 6 درجے پر اتم اور اکمل طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے، اور بائیں ہمہ نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر معرض خطر میں ہے، کیونکہ ابھی وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا، اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہراور نہیں ہوا، کیونکہ ظاہری گل ہے کہ تخم جڑا ہوتا بیج نو کہتے ہیں، کسی بھی فصل کا جڑا بیج ہوتا ہے اسے تخم کہتے ہیں۔ اب تخم جب تک یا بیج جب تک اپنی بوری میں پڑا ہوا ہے تو وہ تو بیج ہی رہنا ہے، وہ تو اسی وقت پودا بنے گا جب وہ کسی زمین میں جائے گا، وہاں بویا جائے گا۔ جب تک اسے زمین نہیں ملے گی تو بوری میں وہ تخم ہی رہے گا، بیج ہی رہے گا، بہراور نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ اندام نہانی میں پڑھ کر ضائع ہو جائے۔ اب یہ اندام اندانی جو ہے یہ وہی چیز ہے جیسے ایک زمین ہے، اس میں وہ بیج آپ ڈالتے ہیں اور وہ پھر زرخیز مٹی ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ بڑی خوشنما فصل دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ایک تمثیلاً کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اندام نہانی میں پڑھ کر ضائع ہو جائے، جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھریلی زمین پر پڑھ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ نطفہ اعضا اتحا ناقص ہو، یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو۔ اسی طرح بھی کئی باری مقصد ہے کہ کانے بھی ہوندے نے، انہاں 'چ کچھ بھی نہیں ہوندا۔ اسی طرح انسانی تولیدی مادے 'چ بھی کدی نقص ہوندے نے، وہ نہیں مقصد ہے کہ انہاں 'چ بچہ پیدا ہوندا۔ اسی طرح جڑی زمین ہے وہ پتھریلی ہوئے، یعنی کہ بانج جڑیاں مقصد ہے کہ رحم ہوندے نے، انہاں 'چ بھی اولاد پیدا نہیں ہوندی، کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشو و نما نہ ہو، اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ رحم اس کو اپنی طرف جذب کر لے، اور صرف ایک مردہ کی طرح ہو جیسا جس میں کچھ حرکت نہ ہو، جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے اور گو زمین عمدہ ہو مگر تاہم تخم بوجہ اپنے ذاتی نقص کے قابل نشو و نما نہیں ہوتا، اور ممکن ہے کہ بعض اور عوارض کی وجہ سے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے، اور رحم اس کو اپنی کشش سے محروم رکھے، جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے، یا پرندے اس کو چگ جاتے ہیں، یا کسی اور حادثہ سے تلف ہو جاتا ہے۔ یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کی ہیں، اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے، یعنی گدازش اور رقت
اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا، اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عز و جل کی طرف دل کو جھکانا، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا، قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نماز میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں، اور رکت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے، روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ ہے، یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ اجمالی طور پر عبودیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبد ہونے کی مقصد ہے کہ تیاری، کہ جیسے اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کی تیاریاں بویا جاتا ہے۔ وہ اجمالی طور پر ان تمام قوا اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور حسن جمال اور خط و خال اور شمائل روحانیہ پر مشتمل، جو پانچویں اور چھٹے درجہ میں انسان کامل کے لیے نمودار طور پر ظاہر ہوتے اور اپنے دلکش پیرایا میں تجلی فرماتے ہیں، اور چونکہ وہ نطفہ کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، اس لیے وہ آیت قرآنی میں نطفہ کی طرح پہلا مرتبہ رکھا گیا ہے اور نطفہ کے مقابل پر دکھلایا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لیے ایک نطفہ ہے، اور نطفہ کی طرح روحانی طور پر انسان کامل کے تمام قوا اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں، اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک مارز خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے، ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اس وقت تک خطرہ سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے، جیسا کہ جو کچھ خدائے زمین و آسمان بغیر انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنائے، یہ سب فیض اور رحمانیت سے ظہور میں آیا، لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض ہو، وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ یہی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے۔ بس جب کہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے، تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے۔ سو نطفہ میں اور روحانی وجود کے پہلا مرتبہ میں جو حالت خشوع ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ رحیم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے، اور جیسا کہ نطفہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے، ایسا ہی روحانی وجود کے پہلا مرتبہ کے لیے یعنی حالت خشوع کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں، اور چونکہ اس ذات ذوالفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبہ سے اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، اسی لیے ان کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالت خشوع بے بنیاد ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ بس یہ عجیب دلچسپ مطابقت ہے کہ جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں، ایسا ہی حالت خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔
ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਜੀ ਧੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਜਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਾਵਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਸ਼ੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਖਸ਼ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ। ਹਾਂ, ਬਦਬੂ ਔਰ ਤਫਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ इंसान ਨੂੰ ਪਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नीचे एक साहब लिख रहे हैं कि बात करने से डर रहे हैं। बिल्कुल जी, बदबूदार और बद किरदार इंसान तो दूर रहना मोमन का फ़र्ज है। जी कश्मीरी भाई वालो, मेरे साहब मैं फोन कोई आ जाए सुनना तो थले हो जाना है की गल है? ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲकुल, ਉਹ डिसकनैक्ट हो जाता टिकटॉक। नहीं, कई लोग तो मैं देखे बैठे रहते हैं, उन्हें तो पता चलता है पॉज हो गया, लेकिन वो 5-6 मिनट वो अपना कोई फोन आवे तो मैं जब ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ अच्छा ये सही है, अच्छा ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਆਏਗੀ। ओ वेरी गुड, शुक्र यार। मैं जदों भी होना तो थले चला जाना। हुण ही कॉल आई सी ते वो फिर मैं सुन नहीं सकिया की गल की हुई है मियां साहब अपना उस तो बाद। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 4-5 ਸਫ਼ੇ ਸੁਣਾਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਅਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ये उन्होंने तो कोई बंदा भी बैठा हुए तां ही मैं समझा आप कई दफा उन्हें सामने भी आउण ना तां, यानी कि उन्होंने सामने पढ़िया जाए ना सुनन भी तो सही ना। हम तो आप ही बैठे हैं सारे। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। अच्छा फिर सही है। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਢਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ? जी सारा सुनया जी, बड़ा हमतन गोश होकर सुनया मजमून। गुजारिश ये है कि बात वही है जो सब दोस्त बयान कर रहे हैं, कोई उसमें डिफरेंट नहीं है कि जहनों की जो लफ्ज़ तो बुरा ही है कि गंदगी है, वो जब तक साफ़ ना हो ऐसे मज़ामीन को, ये तो इतना लतीफ़ मजमून है और ख़ुदा ताला के जो मामूर होते हैं उन पर ऐसे मज़ामीन तो खुदा ताला की तरफ से खोले जाते हैं। और उन्होंने वो चूँकि एक किस्म के डॉक्टर भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, उन्होंने हर लिहाज से इंसानियत की सफाई करनी होती है और रूहानियत को पूरा समझाना होता है कि रूहानियत क्या चीज़ है। और एक रूहानी ज़िंदगी और एक जो जिस्मानी ज़िंदगी है, वो मिसालें दे के वो समझाते हैं कि जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, वो जिस तरह रहम में वो बनता है, उसका वजूद बनता है, इसी तरह इंसान जो है रूहानी तौर पे भी इसी तरह उसकी पैदाइश होती है और इसी तरह वो पनपता है और बड़ा होता है रूहानियत के एतबार से। अब ये मज़ामीन हैं जिस तरफ ये लेके जाते हैं, मैं दुनियावी तौर पे इनको बताता हूँ, क्या इनकी और हमारी बच्चियाँ जो डॉक्टर्स बनती हैं, जो नर्सिस बनती हैं, इनको इस बात का इल्म नहीं है कि उनको क्या कुछ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, और उनका उस्ताद उनको क्या बता रहा होता है। क्या वो उस्ताद जब उनको पढ़ाता है और वो बच्चियां आगे बैठी, को एजुकेशन होती है, लड़के भी बैठे होते हैं, उनके जहनों में कोई गंदगी होती है उस वक्त?
ان کی پوری کنسنٹریشن اپنے مضمون کو سمجھنے پہ ہوتی ہے. کیا استاد کی کوئی ہیجانی کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ اس کے ذہن میں کوئی گندگی ہوتی ہے اس وقت کہ وہ بچیوں کو کیا پڑھا رہا ہے؟ ان کی پوری توجہ اس وقت اپنے مضمون پر ہوتی ہے اور وہ ان کو ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں. عجیب یہ باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارے مضامین جو ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی مضمون ہے. میں تو بہت آپ نے پڑھ کے سنایا, بڑے غور سے میں نے سنا, اور یہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ وہ آپ لوگوں نے جو باتیں بتائی ہیں کہ بس ان کی اعتراض برائے اعتراض کرنا ہے. جب ایک شخصیت پہ اعتراض ہے تو پھر اس کی وہ چلتا کیسے ہے, کھاتا کیسے ہے, پھر ہر بات پہ اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ بہت ہی لطیف مضمون ہے اور بڑا سمجھنے والا مضمون ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بات یہ ہے شہری بھائی, حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کا بڑا لطیف انداز میں اس کا جواب دیا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ 2 قسم کے کیڑے ہوتے ہیں. ایک وہ کیڑا ہوتا ہے جو ہمیشہ گند ڈھونڈتا ہے اور وہ اسی گند پہ ہی جا کے بیٹھتا ہے, اس کو صاف چیزیں پسند ہی نہیں آتی. اب اتنا یہ لطیف مضمون ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب آپ ایک اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو تو اس سے جو وہ لذت وہ حاصل کرتے ہو, اگر اسی طرح تم نماز پڑھو کہ جو لذت اس میں ہے وہی لذت تمہاری نماز میں ہو, تو خدا تعالیٰ کی قرب کے نزدیک بنتے ہو. لیکن جب اسی طرح جب آپ کسی فحشہ عورت کے پاس جاتے ہو, آپ کام دونوں ایک ہیں لیکن اس میں وہ لذت نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے آپ کو, کیونکہ وہاں پہ آپ ایک فیملی سیٹ اپ کرتے ہو. اتنا لطیف یہ مضمون ہے اور اتنا خوبصورت یہ مضمون ہے اور دل کو لگنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت پیاری مثال دی آپ نے, بہت زبردست مثال دی سبحان صاحب, کہ وہی کام ہے, فعل ایک ہی ہے. ایک طرف برکت ہے, عبادت ہے, سنت ہے, اور دوسری طرف وہی کام گناہ بھی ہے. اور اس میں ایک چیز اور کا بھی اضافہ کر لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام ہستی بنا دیا ہے نا, اگر مرد اور عورت کی اس کو تمام دنیا جہاد کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے, بڑا گھر دے دے 10 کنال میں, بڑیاں بلڈنگیں دے دے, بڑی بڑی لینڈ کروزریں دے دے, لیکن اس کی جو اصل جسمانی لذت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص ایک مخصوص جو ان کا ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے نا, اسی میں ہی ہے. معراج یہی ہے انسانی لذت کی. اس سے آگے انسان کبھی کوئی کسی کام میں اتنا خوش نہیں ہوتا. اس کا ڈائریکٹ الگ انسان کی جذبات سے, باڈی سے اور ہر چیز سے ہے. باقی تو ٹھیک ہے, شکر کرنے والی بات ہے, لمبی لینڈ کروزر مل گئی, سبحان اللہ. لینڈ کروزر سوائے سفر تو کوئی مزہ تو نہیں نا انسان کو دیتا. بڑا گھر مل گیا, بڑا بڑا گھر ہے جی, بنگلہ ہے, کیا بات ہے جی, 4-5 پرانے آ گئے, جسم کی لذت آئی. لذت انسانی لذت کا جڑا مقصد ہے کہ دار و مدار ہے نا سارا, وہ اللہ تعالیٰ نے یہی ایک نظام بنایا اور اس کی معراج یہی ہے. تو مثال یہ دی گئی ہے کہ جب آپ اس طرح اس مقام پہ ہوتا ہے نا تو نماز کو بھی اسی طرح دل و جان سے پڑھیں اور وہی اسی طرح کی کیفیت ہو آپ کے. کیوں جی ناصر احمد بھائی؟ دیکھیے میاں صاحب بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا نقشہ قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی کھینچا ہے. اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ انسان کی نا 2 حالتیں ہیں. ایک حالت ہے جو ہماری جسمانی حالت ہے اور ایک حالت ہے جو ہماری روحانی حالت ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام ہم انسان بنتے ہیں. اگر روح کو نکاب انسان خشوع اور خضوع کرتا ہے, اس کے آگے جھکتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل پانی ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کے اوپر اس کی روح پگھل جاتی ہے, اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی نکلا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مزہ جو ہے, یہ والا مزہ جو ہے روحانی مزہ ہے, یہ اس جسمانی مزے سے بھی زیادہ ہے اور تمہیں یہ والا مزہ لینا چاہیے. اور اس کی تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے اس کی حقیقت کا, کیونکہ ظاہری مزے جو ہیں, جو ہمارے جسم کے مزے ہیں, وہ ہر انسان استفادہ کر رہا ہے, لیکن روح کا مزہ کوئی نہیں لے رہا. بہت کم لوگ ہیں جو روح کا مزہ لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ روح کا مزہ اس مزے سے جو تم بہت اچھا مزہ سمجھتے ہو اس سے کہیں گنا زیادہ مزہ ہے. اسے آزما کے دیکھو. یہ اس طرف انسان کو توجہ دلائی گئی ہے.
اور جن کی آپ بات کر رہے تھے وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ نفس جس نے درست کیا اپنے آپ کو، پھر اس کو بتا دی گئی ہے، اس کو دو طرح کے الہام ہوتے ہیں۔ اگر اس کا نفس اچھا ہے تو اس کو اچھا الہام ہوتا ہے، اس کو نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلاتا ہے، اور جس کی طبیعت میں میلان بدی کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو فجور اور تقوی فجور حاصل ہوتا ہے، کہ وہ ہر وقت بدکاری کی طرف سوچتا ہے، اور جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ تقوی کی طرف سوچتا ہے۔ تو قد افلح من زکاہا، یقیناً مراد کو پہنچا وہ جس نے پاک کیا اپنا نفس، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے گاڑ دیا اس کو زمین میں۔ یہ ان لوگوں کے نقشہ بھی کھینچ دیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ۔ بالکل۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ایک دوست آئے ہیں، چائے پراٹھا صاحب جی، ویلکم چائے پراٹھا صاحب۔ السلام علیکم سارے بھائیوں اور بہنوں کو، آپ لوگ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ شکر ہے، بس آپ لوگوں کی دعا ہے، بس آپ لوگ جو پڑھ لیتے وہی سننے کے لیے میں نیچے ہی بیٹھا ہوں، تو میں نے بولا اوپر آ کے دیکھ لیتے کیا گفتگو ہوتی ہے۔ جی، تو کیسی گفتگو لگ رہی ہے آپ کو ہماری؟ بس بھائی تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ناصر احمد بھائی، اور بہت زبردست باتیں کرتے ہیں ناصر احمد بھائی، ان کو میں جانتا ہوں، کل بھی میں ان کے ساتھ ایک بروڈ میں بیٹھا تھا۔ اچھا جی، اور فیوریٹ بھائی آج میرا پہلا دن ہے اس بروڈ میں، اچھا اچھا تو میں نے آپ کو بھی فالو کر دیا ہے، تو باقی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے میرا ایک سوال، چھوٹا سا سوال ایک چیز کے بارے میں جاننا ہے، جی جی بسم اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ جی میرے کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایک مسئلہ ہے، جیسے ہم میں ایک بات ہے، یا مولوی ہوتا ہے یا قاری صاحب ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، ویسے جماعت احمدی میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ اس میں تھوڑا روشنی ڈال سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جماعت میں مولانا بھی ہوتے ہیں، مولوی بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اور مربی سلسلہ بھی ہوتے ہیں۔ اور مربی سلسلہ سے ہی جو ان کو کہا جاتا ہے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، پھر انہیں میں سے مولانا بھی کہلاتے ہیں اور مفتی بھی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح کیا نام ہے اس کا، مولوی بھی کہلاتے ہیں۔ جی میرے بھائی، یعنی سیم ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ جی پیارے بھائی، کوئی فرق نہیں۔ جی بس میرے کو صرف یہی پوچھنا تھا، کیونکہ زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ مولوی ایسے مولوی ایسے، میرے کافی ٹائم سے یہ سوال مجھے پوچھنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ جماعت احمدی میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اگر مولوی نہ ہو تو اس کی جگہ کے لیے کوئی اور تو ہوتا ہوگا نا، ایک بات ہے سبق سکھانے کی۔ ویسے مربی آپ کہہ سکتے ہیں، جو تربیت کرتا ہے نا، جماعت احمدیہ میں تربیت کرتا ہے، جو اس کو مربی بولتے ہیں۔ ہاں جی، وہ مربی وہ ہوتے ہیں کشمیری بھائی جو باہر جا کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں یا انٹرنل معاملات کرتے ہیں، نماز، نکاح، تراویحاں اور یہ اس طرح کے معاملات، تو وہ مولانا صاحب ہی ہوتے ہیں یا حافظ ہوتے ہیں۔ مربی کی علیحدہ کام ہے، اور جو امام صلاۃ ہے وہ امام صلاۃ ہی ہے، وہ مولانا صاحب ہی ہیں۔ لیکن میاں صاحب غیر احمدی جو ہے ان میں مربی نہیں ہوتا نا، وہ نہیں استعمال کرتے نا مربی لفظ۔ تو مربی کا مطلب یہی ہوتا نا کہ لوگوں کی تربیت دینے والا۔ ہاں جی ہاں، لیکن اس طرف نہیں استعمال کرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی نہیں، لیکن یہ اصطلاح تو کشمیری بھائی درست ہے نا، عربی ہے نا، عربی کا لفظ ہے نا میل مربی۔ ہاں جی، ہاں تو اصطلاح ہاں، تو تو درست وہی ہے۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف وہ نہیں کہتے، وہ مولوی کہہ دیتے ہیں، امام کہہ دیتے ہیں، اس اب طرف۔ آپ دیکھیں نا حضرت مولانا مبشر احمد صاحب جو ہیں، ہمارے مبشر احمد کالو صاحب ہیں، ہم ان کو حضرت مولانا مبشر احمد کالو مفتی سلسلہ لکھتے ہیں نا، وہ مفتی بھی ہیں اور ان کو بھی مولانا بھی لکھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کون سے کالو کس بات؟ مبشر احمد کالو صاحب جو ہیں، یہ جو ابھی یہ جو بیٹھتے ہیں ادھر نہیں میر سلیم صاحب کی براڈ میں؟ نہیں، وہ پاکستان ہوتے او ہیں۔ اچھا، میں سمجھا یہ کالو صاحب کا بول رہے ہیں۔ نہیں۔ اچھا یار، وہ محمد بھائی آئے ہیں، تو محمد بھائی آئے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، ٹائم ان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے،
تو میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان سے پہلے بات چیت شروع کر لیں. جی محمد بھائی ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا، میری بات ہو رہی تھی پہلے، تو ٹاپک یہ تھا کہ میں نے تھوڑی سی اس میں تمہید تھی کہ باقی ساری باتیں جو سی ہیں وہ مجھے انڈرسٹینڈ ہو گئی ہیں کہ واقعی ہی یہ بات جو سی ہے حضرت ابراہیم کی بات ہو جائے، حضرت عمر کی بات ہو جائے، حضرت علی کی موسیٰ سے نسبت ہو جائے، ثلاثون کذابون والی بات ہو جائے، تو سب میں یہ پہلو ملتا ہے کہ یہ گنجائش ملتی ہے کہ یہ ایک دائمی سلسلے کا بند ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک فوری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس سے ہم اس سے معنی اخذ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو دو حدیثیں اس کے منافی جا رہی ہیں اور جن کو میں سمجھ نہیں پا رہا، وہ ایک تو جون سی ہے وہ لم یبقى من النبوۃ الا مبشرات والی ہے، اور دوسری جون سی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اینٹ والی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال انا لابنا. تو یہ دو باتیں جو سی ہیں یہ ایک دائمی سلسلہ کو ختم کرنے کے اس حق میں جا رہی ہیں. تو یہ باتیں جو سی ہیں یہ دو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس حوالے سے اگر کوئی مجھے گائیڈ کر دیں تو. اچھا، ویسے تفصیلی گفتگو تو ناصر بھائی کر لیں گے آپ سے. ناصر احمد بھائی، یہ جو آخری آپ نے کی نا عمارت والی آخری اینٹ والی، تو بالکل ٹھیک ہے. جو عمارت ایک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے پہلے 1,24,000 انبیاء کی رسول پاک تک قائم کی تھی، تو اس میں کوئی نبی بھی ایک قوم امت میں تو آ جاتا تھا، لیکن اس کی اپنے ایک مکمل اختیارات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب ڈائریکٹ وہ کسی کی وساطت سے نہیں ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سے یہ دو آیات قرآن پاک میں نازل اللہ تعالیٰ نے فرما دیں کہ ایک تو نبی پاک کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک کے لیے اسلام کا دین جو ہے اسے مقصد ہے کہ پسند کر لیا. تو اب اس کے آگے کوئی عمارت نہیں اور نہ کوئی نئی اینٹ کسی عمارت نہیں ہونی، تو اینٹ کہاں کم ہونی ہے. اب جو بھی عمارت بننی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت اور آپ کی امت میں اور آپ کے دین میں ہی آنی ہے. اسے اگر مرزا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر، جیسے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ آ گئے، اور پچھلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ ایک قسم کی سسپینڈ ہوئی ہوگی نا، کیونکہ جب نئی دین آ جاتا ہے، نئے تو اللہ تعالیٰ کے احکام آ جاتے ہیں کہ اس کو مانیں. ان پہ اس حد تک ایمان رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی اللہ کے دین تھے. عباس بھائی آپ کو یار یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی کامنٹ کریں. آپ خود احمدی ہیں اور جماعت احمدیہ کی پلیز یہ تعلیم نہیں ہے. میں نے آپ کو غیر جماعت کی لائیووں پہ بھی کافی دیکھا ہے اور اپنی لائف پہ. تو یار آپ جماعت احمدیہ کا اچھائی دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ احمدی ہیں. یہ تو انہی کے معاملات ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایسا کوئی انسان بھی نہیں بیٹھا جس کو آپ مطلب سنا رہے ہیں یہ بات. میرے پاس سے جو بھی انسان آتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے احمدیہ جیسے ذہن دل رکھتا ہے تو وہ اس کو بات کر سکتا ہے. تو پلیز آپ اپنی اس معاملات پہ نظر ثانی فرمائیں. یہ جماعت احمدیہ کو مقصد ہے کہ کوئی اچھا نام دلانے والی باتیں نہیں ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپیل سمجھ لیں. آپ ایک عام ملا کی شلوار گندی کر رہے ہیں، وہ بدلے میں ہمارے اکابرین کی شلواروں پہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. تو آپ نے بہت بگ ڈیل کر لی ہے یہ اس طرح کی گفتگو کر کے. جی اچھا، میں ناصر محمد بھائی کی بات کا جو ہے نا، اگر تو ناصر بھائی نے کرنی بات کر لیں، میں تھوڑا سا جواب دینے کی جسارت کر سکتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، سبحان بھائی آپ کریں، میں تھوڑا سا ادھر مصروف ہوں. میرے یہ فلیشر آن ہے تو شاید نوائز آپ کو آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کریں بات، کوئی مسئلہ. اچھا محمد بھائی، جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے، جس حدیث کے بارے میں آپ نے جو اخیلی حدیث جو آپ نے کہا عمارت والی جو حدیث پیش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت ہو اور اس میں ایک اینٹ جو ہے وہ باہر ہو، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں.
یہ غالباً اس حدیث کا مفہوم ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایک حدیث ایک اگر دوسری حدیث کو دیکھیں تو ایک اینٹ نہیں خالی تھی، ایک اینٹ پہلے بھی ایک باہر نکل چکی تھی، وہ حضرت عیسیٰ تھے، وہ آسمان پہ ہیں، ابھی وہ اینٹ ابھی باہر ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم اس کا جواب صحیح طریقوں سے قرآن سے لیں تو قرآن کس چیز کو مکمل کرتا ہے؟ کیا نبوت کو مکمل کرتا ہے یا قرآن شریعت کو مکمل کرتا ہے، دین کو مکمل کرتا ہے؟ تو ہمیں وہ معنی کرنے چاہیے اس حدیث کے جو قرآن کے بالکل موافق ہوں، اور قرآن سے ٹکرائے نہ. قرآن کہیں بھی نبوت بند نہیں کرتا، اور یہ ہمارا دعویٰ اور ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن کے موافق نہ ہو یا قرآن سے ٹکرائے. اب ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہو کہ یا بنی آدم یا اما یاتینکم رسول منکم، کہ اے ابن آدم اگر تم میں رسول آئیں، اور یہ قرآن کی آیت آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرما رہے ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ قرآن سے متضاد ہو جائے گا، یہ قرآن کے ساتھ ٹکرائے گی یہ حدیث. اس لحاظ سے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اگر تعویل کرنی ہے تو کیا تعویل ہو سکتی ہے. اس کی تعویل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ عمارت ایک شریعت ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے مکمل ہوئی ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹ کے ساتھ تشبیہ دینا ویسے بھی جو ہے نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اس لحاظ سے اس حدیث کی تعویل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس حدیث کی تعویل یہی بنتی ہے، قرآن کے جو موافق ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو عمارت ہے وہ عمارت شریعت کی عمارت ہے جو مکمل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی خود خبر دی ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک حدیث پیش کی تھی وہ ینقطع نبوہ والی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں جا کے بتایا ہے کہ